अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद ज़करिया है और मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। आजकल एक ऑडियो है बहुत, उसके बारे ऑडियो लीक हुई है निदा और नसर साहबा की, और उसके ऊपर बहुत शोर पड़ा हुआ है सोशल मीडिया पे। हर शख्स उसके ऊपर बात कर रहा है, कुछ लोग उसके ऊपर अपने दुकानदारी चला रहे हैं। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर बात की जाए कि इस ऐसे मामलात के बारे में कुरान क्या कहता है। तो पहली बात तो ये है कि जब भी कोई किसी दुनिया में ये कानून है, शरीयत में भी ये कानून है और दुनिया में भी ये कानून है कि कोई भी अगर किसी पर इल्ज़ाम लगाए किसी भी किस्म का, सिर्फ रेप की बात नहीं है, कोई भी इल्ज़ाम, तो जो इल्ज़ाम साबित करना होता है ना, वो उसकी ड्यूटी होती है जिसने इल्ज़ाम लगाया। जिस पर इल्ज़ाम लगा उसकी ड्यूटी नहीं होती। अगर वो इल्ज़ाम लगाने वाला सबूत ना दे सके, कोई भी सबूत पेश नहीं कर सकता, तो दुनिया की अदालतें हों चाहे वह शरीयत की अदालतें उसको रिहा कर देती हैं। और जो मुल्ज़म होता है, सस्पेक्ट, वो उसके बारे में मशहूर है ये टर्म कि वो इनोसेंट होता है, मासूम होता है अनटिल प्रूवन गिल्टी। दिस इज़ नंबर वन, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जो बेनिफिट ऑफ डाउट होता है, शक का फ़ायदा, वो हमेशा शरीयत में भी और दुनिया की अदालतों में भी, हर अदालत में जो शक का फ़ायदा है, बेनिफिट ऑफ डाउट है, वो उसको मिलता है जिस पर इल्ज़ाम लगाया जाता है। अगर 100% प्रूफ नहीं मिलते तो उसको जज छोड़ देते हैं, चाहे काजी हो इस्लामी लिहाज से, चाहे जज हो। तो चलिए अब बात करते हैं, ये जो आजकल रेप की बात हो रही है, निदा और नसर साहबा की जो ऑडियो लीक हुई है उस पर लोग बहुत बात कर रहे हैं, तबसरे कर रहे हैं। देखते हैं कुरान क्या कहता है। तो हम सब ने जो मुसलमान हैं उन्होंने कुरान तो पढ़ा हुआ है। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बारे में ज़ुलेखा जो थी, ठीक है, उसने क्या इल्ज़ाम लगाया था? उसने ये कहा था कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उसको रेप किया है, रेप करने की कोशिश की है। और जो बादशाह था उसका हस्बैंड ज़ुलेखा का, उसने वो नाराज़ भी हुआ, ठीक है। और जो उस ज़माने का जो कज़ा का सिस्टम था उनका, उसने तहकीक जब की और जो औरतें थीं हज़रत ज़ुलेखा की सहेलियाँ, बहुत बड़ा ग्रुप था वो, तो वो सारी इल्ज़ामात लगा रही थी कि हाँ वो ठीक है। तो जो काजी था उसने जब फैसला किया, उसने जब तहकीक की कि अच्छा जो अगर कमीज़ पीछे से फटी हुई है तो फिर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम नहीं कर रहे थे, और अगर आगे से फटी हुई है तो फिर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जो थे वो रेप में नौज़ुबिल्लाह शामिल थे, ठीक है। तो जब उसने देखा कि पीछे से फटी हुई है, तो अल्लाह ताला ने उस काजी की बात कुरान करीम में कोट की है। अल्लाह ताला फरमाता है इन्ना कैदा कुन्ना अज़ीम, कि तुम्हारा जो फ़रेब है ना, तुम्हारा जो मकर, वो बहुत ख़तरनाक होता है। उन औरतों को मुखातब करके खुदा ताला फरमा रहा है। बज़ाहिर वो बादशाह को नाराज़गी भी है हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से, सस्पिशियस भी हुआ। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जेल में भी रहे, ठीक है। फिर अल्लाह ताला ने बार खुदा के नबी थे, खुदा ताला ने ऐसे मौके पैदा किए कि इज़्ज़त से बाहर आए, ठीक है, इज़्ज़त से रहे उस मुल्क में। फिर तो बात यह है कि वो औरतें अगर उनकी सिर्फ बात मानी जाती कि रेप का इल्ज़ाम लगाया था, सबूत नहीं दिया था, तो फिर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ऊपर नौज़ बिल्ला सच्चा इल्ज़ाम लगा रही थी। सबूत देना तो उनका काम था ना, वो सबूत नहीं दे सकी। तो जो लोग थे, जो ज़ुलेखा का ग्रुप था, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बारे में गंदी बातें कर रहे थे ना, खुदा किसके साथ था? अल्लाह ताला हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के साथ था। कुरान की पूरी सूरत है इस बारे में, और ये वाक़या वैसे भी कोट हुआ है और सूरतों में भी, लेकिन कुरान सूरह यूसुफ़ में भी है। अच्छा, दूसरी बात भी आ जाए, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा, सब मानते हैं ना कि बहुत पाकबाज थी, हर बंदा मानता है, क्रिश्चियन भी मानते हैं, मुसलमान भी मानते हैं कि वो पाकबाज बुज़ुर्ग औरत थी, नेक औरत थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बेटे थे, नबी थे। उनके बारे में क्या हुआ था पता है? कुरान करीम में सूरत है पूरी, सूरह मरियम, और जगह पे भी कोटेशन है इसके बारे में, इस वाक़े के बारे में, कि उनके पूरे कबीले ने उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया था, आम लोगों ने भी और वहाँ के बड़े बड़े सरदारों ने भी, कि ए मरियम तूने ये क्या किया, तो ए इमरान की बेटी तुमने क्या किया, तुम्हारी माँ तो बड़ी शरीफ औरत थी, तुम ज़नाकार हो। और उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था, सबूत नहीं था, सबूत नहीं दिया कोई भी। दुनिया ने इल्ज़ाम लगाए, शोर हुआ, और उसके उस और एक और सबूत उनके हक़ में हुआ कि फिर बच्चा भी पैदा हुआ, लड़का, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। तो वो क्या वो ग्रुप सच्चा निकला? कौन सा ग्रुप से, क्या हज़रत मरियम सच्ची निकली या वो ग्रुप सच्चा निकला जिसने इल्ज़ामात लगाए थे? ठीक है,
اور اللہ تعالیٰ نے اس گروپ کو، اس قبیلے کو پورے کو لعنتی قرار دیا قرآن کریم میں. حضرت مریم کی توقیر ہوئی، ان کی عزت ہوئی. ٹھیک ہے، اس لیے صرف الزام لگانے سے کچھ نہیں ہوتا، ثبوت پیش کرنے سے ہوتا ہے. ان کے پاس بھی ثبوت نہیں تھا، جیسے زلیخا کی اور اس کی سہیلیوں کا ثبوت نہیں تھا کوئی بھی، انہوں نے مکر کیا تھا. پھر ایک اور واقعے پہ آ جائیں. حضرت عائشہ کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ کبھی سورہ نور پڑھیں، سب کو اس واقعے کا پتہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر کیا زنا کا الزام نہیں لگایا گیا تھا؟ اور زنا کا الزام لگانے والے کون لوگ تھے؟ چھوٹے چھوٹے لوگ نہیں تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھانجا یا بھتیجا بھی شامل تھا اس میں. اور ایک اور شاعر تھے بہت مشہور اسلام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ان کا نام ہے حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ، بہت مشہور شاعر ہیں. ٹھیک ہے، ان کو شاعر رسول بھی کہتے ہیں، وہ بھی اس میں شامل تھے. اور ان لوگوں نے جب الزام لگائے، ثبوت نہیں تھا کوئی بھی، باتیں کی. ٹھیک ہے، تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ان کا بول چل بھی بن رہا، حضرت عائشہ کے ساتھ دعا کر رہے تھے، اللہ میاں سے رہنمائی لے رہے تھے. حضرت عائشہ بھی دعا کر رہی تھی، بہت سیڈ تھیں. شور و غوغا پڑا ہوا تھا پورے مدینہ میں، جیسے آج کل سوشل میڈیا پہ پڑا ہوا ہے. اور پھر کیا ہوا؟ ثبوت کے بغیر بات کی تھی نا، ثبوت نہیں تھا. خدا تعالیٰ نے کس حق میں گواہی دی؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں آیت اتاری اور مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا کہ تم نے اس کی پہلے وہ کیوں نہیں کر رہی تصدیق، بات پھیلانے سے پہلے تصدیق کیا کرو. اور اللہ تعالیٰ نے پھر ایسا الزام لگانے والوں کے لیے 80 کوڑوں کی سزا دی اور ان کو 80 کوڑے لگائے گئے. تو یہ باتیں سوچنی چاہیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ الزام لگانے والے سچے تھے، یا حضرت مریم پہ الزام لگانے والے سچے تھے، یا حضرت یوسف علیہ السلام پہ الزام لگانے والے سچے تھے، یا دوسرا گروپ سچا تھا. تو آج جو لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں، چاہے اب جو بھی ہیں، کوئی احمدی بھی ہے یا احمدی بھی نہیں بھی ہے، ٹھیک ہے، آپ انسان تو ہیں نا. تو آپ سوچیں کہ آج آپ جس گروپ میں کھڑے ہیں نا، جس سائیڈ پہ، بات سن کے بغیر ثبوت کے بہت شور ڈالا ہوا ہے، اگر آپ نے ڈالا ہوا ہے، تو آپ اپنے آپ کو سوچیں کہ اگر آپ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ہوتے، یا حضرت مریم علیہ السلام کے زمانے میں ہوتے، یا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوتے، تو یقیناً اگر آپ اس وقت اس گروپ میں کھڑے ہیں جو الزام یہ جو لگایا گیا اس کے حق میں ہے کہ ہاں یہ ہو گیا، ٹھیک ہے، تو یقیناً آپ آج، اگر آپ اس زمانے میں ہوتے جب حضرت یوسف علیہ السلام تھے، تو آپ حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف کھڑے ہوتے. اگر حضرت مریم کے زمانے میں تھے تو مریم علیہ السلام کے خلاف کھڑے ہوتے. اگر حضرت عائشہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تھے تو ان کے خلاف کھڑے ہوتے. آپ حضرت یوسف علیہ السلام کے گروپ میں کھڑے نہ ہوتے، یا حضرت مریم کے گروپ میں کھڑے نہ ہوتے، یا حضرت عائشہ کے گروپ میں نہ کھڑے ہوتے. ٹھیک ہے، تو آپ اپنا سوچیں، اپنا خود ہی آپ محاصرہ کر لیں، خود ہی دیکھیں کہ آپ کس گروپ میں کھڑے ہیں. تو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ 1400 سال پہلے اگر آپ ہوتے، یا 2000 سال پہلے ہوتے، جب وہ واقعات ہوئے، تو آپ نے ایگزیکٹلی وہیں کھڑے ہوتا جہاں پہ آج آپ کھڑے ہیں. ٹھیک ہے، اب آگے چلتے ہیں. یہ جو کیس ہے، محترمہ نے ندا صاحبہ نے، انہوں نے یہ کیس لندن کی پولیس میں بھی درج کرایا ہوا ہے. آپ لوگوں کا علم ہے یا نہیں ہے، یہ پچھلے سال، اب تو آج 1 جنوری ہے 2022، تو 2021 میں شاید مارچ کے مہینے میں انہوں نے پولیس UK لندن پولیس میں بھی کیس درج کروایا تھا. تو اگر آپ کو بہت ہے بڑا غصہ کہ اس کیس میں کوئی نہیں کچھ بھی ہوا، تو لندن پولیس کے پاس جائیں نا، ان کے پاس جائیں، کہیں کہ تم نے کیوں نہیں کچھ کیا اس کیس کے بارے میں. 1 سال ہو گیا آلموسٹ، یا 10 مہینے ہو گئے ہیں، یا 9 مہینے ہو گئے ہیں، جائیں ان کے پاس. وہاں پہ آپ کی نہیں چلے گی نا کوئی بھی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو لندن کی پولیس ہے وہ جماعت احمدیہ کے خلیفہ کے انڈر ہے، نہ وہ اپنے پرائم منسٹر کے انڈر ہے. وہ کام کرتے ہیں صحیح کام. ان کو کوئی بندہ رشوت دے کے، جیسے دوسرے 3rd ورلڈ ملکوں میں ہوتا ہے، پاکستان، انڈیا، جو بھی ملک لگا لیں، تو وہ کام نہیں کرتے جو ان ملکوں میں ہوتا ہے. تو آپ کے دماغ میں اگر یہ ہے کہ اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہوا، تو جائیں UK لندن کی پولیس کے پاس جائیں. آخر انہوں نے کیوں نہیں کچھ کیا اب تک؟ ہو سکتا ہے فیوچر میں کچھ کریں، آئی ڈونٹ نو، مجھے تو پتہ نہیں ہے. اب تک کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ لازمی یہ ہونا ہے کہ ان کے پاس کوئی ثبوت ہی نہیں ہے. وہ کس طرح وہ پروسیکیوٹ کریں؟ ٹھیک ہے، کوئی ثبوت ہو تو پروسیکیوشن ہوگی نا. جب تک آپ ثبوت نہیں دیتے، اس وقت تک جس پہ الزام ہے وہ انوسینٹ ہوتا ہے. پوری دنیا میں یہ بات ہے.
ورنہ آج کسی پہ کوئی الزام لگا دے، ہوتا رہتا ہے ان ملکوں میں، ہر دنیا کے ہر ملک میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ الزام لگائیں اور اس پہ فٹ کارروائی ہو جائے تو یہ تو انجسٹس ہے بالکل. اگر جو الزام لگاتا ہے وہ ثبوت بھی دے اور پھر کارروائی نہ ہو تو پھر وہ انجسٹس ہے، ٹھیک ہے. اگر ثبوت نہیں ہے تو کارروائی نہیں ہو سکتی. تو اس لیے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سوچیں ذرا کہ آپ جو بھی ہیں، جہاں پہ بھی ہیں، دنیا کے جس حصے میں بھی ہیں، ذرا اس پہ سوچیں. یہ قرآن کریم نے آخر یہ کوٹیشنیں کیوں دی ہیں، یہ واقعات کیوں بیان کی ہیں؟ تو ان واقعات کے مطابق آپ اپنے آپ کو کس گروپ میں دیکھتے ہیں آج؟ تو جس گروپ میں آج ہے نا آپ 2000 سال پہلے بھی اسی گروپ میں ہوتے جب یوسف علیہ السلام تھے، یا 1400 سال پہلے اسی گروپ میں ہوتے جس میں جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تھیں، یا جب حضرت مریم علیہ السلام تھیں. اس زمانے میں آپ اسی گروپ میں آپ نے ہوتا جس میں آج اب کھڑے ہیں. تو اگر آپ اس گروپ میں ہیں جو صرف الزام لگا رہا ہے تو آپ اس گروپ میں ہیں جس پہ اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے قرآن کریم میں، ٹھیک ہے. تو اس لیے اپنے آپ کے لیے دعا کریں. اللہ جانتا ہے آپ کس گروپ میں ہیں. استغفار کرنا چاہیے، ہمیں دعا کرنی چاہیے سب کے لیے. اور یہ جو الزام تراشی کے بعد سمجھنا کہ فٹ کارروائی ہو جائے، تو کارروائی کیسی ہوگی جب کیس ہی پولیس کے پاس ہے تو جماعت تو کچھ نہیں کر سکتی اس میں. یہ بھی لا ہے دنیا میں کہ اگر پولیس کے پاس کیس ہو تو کوئی کمیونٹی اس میں کچھ نہیں کر سکتی. یو کین ناٹ ایون سے سنگل ورڈ. تو پولیس کو کارروائی کرنے دیں. اگر کسی کو بہت جلدی ہے، پلیز لندن کے کوئی پولیس کے پاس جائیں، ان سے کہیں کہ کارروائی کرو اس کے اوپر، تم انجسٹس کر رہے ہو، تو مسئلہ حل ہو جائے گا. اس لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ جو ہے نا، جو چھپے چھپے الفاظ میں کہ بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہاں آئی ایم پریئنگ فار دیٹ فیملی، فار دیٹ پور گرل، بلا بلا بلا. ٹھیک ہے، دعا کریں اگر آپ کا حق ہے دعا کرنا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ انٹرنیشنل یہ لا ہے کہ آپ کسی کی آواز بھی بغیر بتائے ریکارڈ نہیں کر سکتے. اگر آپ کا بھائی ہو، بہن ہو، ماں ہو، باپ ہو، کوئی رشتہ دار ہو، ٹھیک ہے، اور آپ اس کی آواز چوری ریکارڈ کریں، اسپیشلی اس لیے کہ میں جو بات کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، یہ اگر میں لیک کروں تو شاید اس کو نقصان پہنچے، اس کی عزت کم ہو یا نقصان پہنچے، ٹھیک ہے. کیا آپ کر سکتے ہیں؟ کوئی غیرت مند انسان کر سکتا ہے یہ؟ کیا آپ اپنے باپ کی آواز ریکارڈ کر کے یا ماں کی دنیا کو بھیج سکتے ہیں؟ کوئی فضول بات ہو جس میں اس کو نقصان ہونے کا اندیشہ ہو، ٹھیک ہے. تو ہمارے لیے جو جماعت احمدیہ ہے اس کے لیے خلیفہ وقت جو ہے وہ سب سے زیادہ اس کی عزت ہے. ہم نے اپنے خلیفہ وقت کی بیعت کی ہوئی ہے. تو کوئی شخص اس کی آواز ریکارڈ کرے ہڈنلی، سیکرٹلی، پھر اس کے اوپر آن ٹاپ آف اٹ اس کو ریلیز کرے، لوگوں کو دے، پہنچائے لوگوں تک، تو یہ قانوناً بھی جرم ہے اور اخلاقاً تو جرم ہے ہی ہے بہت بڑا. اس لیے آپ اپنے آپ کا جائزہ لیں. ہر انسان کو اپنا جائزہ لینا چاہیے. جو میں 2-3 ایگزامپل دیے نا، ان ایگزامپل کے حساب سے آپ دیکھیں کہ آپ کہاں کھڑے ہیں خود. اللہ تعالیٰ سب کو عقل سلیم عطا فرمائے اور سب کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، چاہے وہ احمدی ہے نہیں ہے. اخلاق کے ساتھ جو اخلاقی ویلیوز قرآن کریم نے ہمیں سکھائی ہیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے. اپنا ذرا جائزہ لیں کہ آپ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ہوتے تو کہاں کھڑے ہوتے، مریم علیہ السلام کے زمانے میں ہوتے تو کہاں کھڑے ہوتے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوتے تو کہاں کھڑے ہوتے. میں اور بھی سینکڑوں ایگزامپل دے سکتا ہوں جو بزرگوں کے اوپر الزامات لگے، ریپ کرنے کے یا اس طرح پھٹے سیدھے الزامات، لیکن بہت لمبی ہو جائے گی ویڈیو، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کی اور میری بھی اللہ تعالیٰ رہنمائی فرمائے، اور جو ہے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے فضل سے رکھے اور دشمنوں کے شر سے جماعت احمدیہ کو بچائے. جو منافقین ہیں ان کو موقع ملا ہے کہ وہ اپنا باسی کڑی کا ابال نکالیں، باسی کڑی کا ابال تو وہ نکال رہے ہیں، لیکن کچھ بھی نہیں ہونا. ہمیشہ اٹھتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں. یہ پنجابی میں ایک محاورہ ہمارے بزرگ بولا کرتے تھے کہ پتر ککڑا کھے اڑائی تو اپنے سر چ پائی. کہ جو مرغے جب کھیلتے ہیں باہر صحن میں جا کے کچے تو گرد اڑتی ہے، بڑا کھیل رہے ہوتے ہیں گرد میں، بڑا مزہ لے رہے ہوتے ہیں. وہ تھوڑی بہت لوگوں پہ پڑتی ہے وہ گرد، لیکن اصل میں اپنے سر میں گن ڈال رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو محترمہ نے یہ جو کیا ہے، اگر کچھ ہوا بھی تھا خدا نخواستہ ان کے ساتھ، تو ان کو چاہیے تھا کہ جو اسلام نے کہا ہے کہ برائی کو مشہور نہ کرو، اس کو چھپا کے رکھو، قانونی کارروائی کرتی،
ٹھیک ہے. آج جو انہوں نے اپنے سر پہ گن ڈالا ہے، جو میں بھی ویڈیو بنا رہا ہوں، یہ پوری دنیا میں مشہوریاں ہوئی ہیں، اور یہ ارریورسیبل نقصان ہوا ہے ان کو، تو یہ نہیں ہونا تھا. یہی اس آڈیو میں نے تو ساری سنی بھی نہیں، لیکن اس آڈیو میں یہی ہمارے پیارے حضور اس کو سمجھا رہے ہیں کہ بیٹے تم خاموش رہو، اس میں قانوناً کارروائی ہو رہی ہے، یہ وہ کارروائی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو گن ڈالنا بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن سمیٹنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو دیٹس واٹ ہیپنڈ. تو اللہ تعالیٰ فضل کرے. میں تو دعا ہی کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے. تو بس یہی میں نے کہنا تھا. خدا حافظ. السلام علیکم.